अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, हुकूमत मफाहमत की राह पर चल निकली है। अपने साबिक नाराज़ हलीफ के साथ भी बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं, जबकि सबसे बड़े हरीफ पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई है। लेकिन साथ साथ जो अहम काम करने जा रही है, पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के लिए अब क्यास आराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे की वजह से क्या ये सब कुछ हो रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और हकीकत है, आज के प्रोग्राम में यही बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजहर सदीक साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस में वकील के तौर पर भी आप देखते हैं इनको, और माहिर कानून भी हैं। अजहर सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त एक पीटीआई के लिए मुफाहमत की राह भी इख्तियार की गई है हुकूमत की जानिब से, और मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बनाई गई है। गो के अभी बैरिस्टर गोहर साहब ने इससे इनकार किया, वो किसी कमेटी को जानते नहीं है। क्या अभी आपकी इत्तलात क्या हैं कि क्या अभी पीटीआई से रब्ता किया गया है इस मुज़ाकराती टीम की जानिब से? बहुत शुक्रिया। पहली तो बात है कि हम लोगों की तरफ से जो पहले अभी नया लेटेस्ट कोर कमेटी क्या फैसला करती है, हम लोगों में से ये फैसला हो चुका हुआ है कि इस हुकूमत फाशिस्ट हुकूमत से फार्म 45 और 47 के नतीजे में मार्ज वजूद आने वाली हुकूमत से तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। इनके पास कहने के लिए क्या है, मुज़ाकरात करने का वक्त जब इनके पास था वो वक्त इन्होंने ज़ाया कर दिया। वो इन्होंने अपनी हुकूमत बनाने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ पिंगे हमवार करने के लिए और एस्टैब्लिशमेंट का बैरूनी एजेंडा लेकर चलने के लिए ये उस पर कारफार मार है। हमने इस हवाले से ये सारा मैंडेट जो है वो महमूद अजगज़ई साहब को दिया हुआ है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और वो जो एजेंडा है वो बड़ा वादे में आपके सामने रख देता हूं, वो ज्यादा लंबा ही नहीं है। सबसे पहली बात है, आईन पाकिस्तान पर मनोअन अमल दरामद, कोई इदारा एक दूसरे के इख्तियारात में तजावुज़ नहीं करेगा, कोई एस्टैब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेगा, जमहूरियत की पासदारी की जाएगी। ये अदलिया के जो बेतौकीरी की जा रही है, जो अब ये आईनी तरमीम सोची जा रही है, इस तरह की किसी भी सोच को परवान नहीं चढ़ने दिया जाएगा। और ना ही जो कानून साजियां की हैं माजी के अंदर इस पार्लियामान ने जो बेतौकीरी की है वो सारी वापस होगी बेफिक्र के, चाहे वो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट है, सेक्शन 57 हो, सेक्शन 232 हो, जिसके तहत ताहियात नाअहली को इन्होंने कम किया। फिर इन्होंने आपके सामने है जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है वो रिटायर्ड जजी से फिर आगे आ जाए, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो तरमीम की है वो सारी ऐसी किसी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। खुले दिल से आए, खुले दिल से आकर बैठे और माफी मांग के आए कौम के साथ। कौम की हमें माफी मांगने का कहते हैं ना, वो तो 9 मई के हवाले से। यही तो मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि कंडीशन यही है कि अब तो हुकूमत भी ये कह रही है कि पहले माफ़ी उसके बाद बातचीत होगी, तो क्या बानी पीटीआई पहले माफ़ी मांगेंगे सानिया 9 मई के हवाले से? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं। किस बात का? भाई बुशरा बीबी के अगेंस्ट केस बनाया, वो सारे के सारे 12 के 12 केसेस में डिस्चार्ज हो गए। इमरान खान के खिलाफ भी 12 केसेस बनाए रिमांड में। मैं खुद 15 जुलाई में दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश हुआ, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, वो रिमांड सारा सेट आउट हो गया। एविडेंस कौन सी है? एविडेंस कौन सी है? हमारे केस में एक एसएचओ है जो कह रहा है कि जनाब मुलाकातों में मौजूद था, मैं सुना करता था। 9 मई से लेकर 12 मई तक वो खामोश बैठा रहा, वो अदालत ही नहीं मानी। तो हमने, अब सवाल ही पैदा नहीं होता 9 मई के जब हमने किया ही नहीं, माफी किस बात की मांगे? भाई माफी तो वो मांगे हैं जिन्होंने किया है, जो इसके जिम्मेदार आए ना, हुकूमत आए, कितने से कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना लेते। अगर जुडिशल कमीशन की कोई रिपोर्ट आ गई होती तो फिर आप तकाजा करते तो फिर समझ आती है। आप ये देखिए अजहर सदीक साहब, अब खुद ही बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि एहतजाज करने का कहा था, तो जब आपने ये कहा था, एहतजाज के लिए कहा था, तो फिर ये वाकया भी हो सकता है, ये उसी की कड़ी है, ये मुख्तलिफ तो नहीं है ना। मैं अपना ना आलिया वोकला मूवमेंट थी 2007 में, कोई 8 से 10 दफा मैं खुद कोर कमांडर हाउस किया हूँ, बड़े नारे लगाए हमने देखा को हमला किया। हम तो पुरअमन एहतजाज करके आ गए और आपने देखा नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद सारा रोक रहे थे। आप अपना इमरान खान साहब की बहनें रोक रही थी। कोई कौन लोग थे? नकाब किसने पहने थे? गाड़ियों में कौन लोग आए थे? इंतशार की उन्होंने फैलाया।
وہ جو بم شم لے کے پتہ نہیں کیا بوتلیں لے کے وہ کون لے کے وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وائلنس میں تو پاکستان تحریک اچھا اظہر صدیق صاحب، اگر دیکھیں نا، قومی مفاد میں اگر ایک لیڈر کو ملک کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا، چاہے دانستہ طور پر ہوا یا پھر غیر دانستہ طور پر ہوا، ایک واقعہ ہوا، ایک سانحہ ہوا، اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں اور اس کے اوپر اگر اپولوجی کر لی جاتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں انا کہاں پہ ہونی چاہیے؟ اپولوجی تو دیکھیے، اپولوجی تو پھر کرنی چاہیے نون لیگ کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو، کہ وہ نالائق تھی، وہ روک نہیں سکی. لوگ اگر زمان پاک سے نکلے، لبرٹی مارکیٹ گئے، لبرٹی مارکیٹ سے وہاں تک پہنچے، راستے میں کتنا کچھ تھا، کوئی ایک روکا ہو؟ آپ کو یاد ہے کہ 25 مئی کا جب 2022 کے اندر لانگ مارچ کے لیے جب لاہور سے نکلے تھے، ڈنڈے مار مار کے ستیہ ناش کر دیا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کے ساتھ کیا ہوا تھا، آنسو گیس کے شیل تاریخی طور پر پھینکے گئے. پھر کیا کیا آپ نے؟ معافی تو انہیں مانگ رہی ہے کہ جناب ہم نالائق لوگ تھے، ہم نے روک نہیں سکے، ہم احتجاج کو کنٹرول نہیں سکے. حکومت تو ان کی تھی نا، پولیس والے دیکھیں وہی سارے لوگ اس وقت بیوروکریسی ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئے جوڈیشل کمیشن بنا لے، جوڈیشل کمیشن بنا کے اگر کوئی چیز آ جاتی ہے سامنے تو پھر ڈیفینیٹلی ابھی تک ہماری اپنی جو انکوائری ہے یا انویسٹیگیشن ہے، ہمارے پاس کوئی ایک ایویڈنس ایسی نہیں آ سکی. جس کسی نے بھی اگر کیا ہے تو وہ اپنے تے ہی کیا ہے. اچھا چلیں، ظاہر ہے کہ یہ تو اب ادارے بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، اور آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بارہا اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یہ بھی واضح ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور اگر بات کر لی جائے اب مذاکرات کے حوالے سے، تو اب کیا حکومت کے ساتھ بیٹھنا بالکل یہ اصولی فیصلہ ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو پھر کس کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ اچھا دیکھیے، اس کام کے لیے ہم نے بتا دیا، ہم نے نومینیٹ کر دیا ہوا ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو. وہ اگر بیٹھنا ہے، بیٹھ کر وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے محمود خان اچکزئی وہ ایک آواز لے کے آئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں چاہتے، وہ سپرویسی کی بات کرتے ہیں، وہ آئین پاکستان، وہ جو حقوق ہے ان کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ طے انہوں نے کرنا ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے تو پھر اس پہ پھر جا کر بات ہو سکتی ہے. مذاکرہ اس گورنمنٹ کرنا ہے. اور یہ ایک بار اور بتاؤں آپ کو، میں نے بہت پہلے 4 5 6 چیزیں کہی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے سپتمبر کہا تھا فیصلہ کون ہے. یہ آج سے نہیں کہہ رہا، آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ سپتمبر فیصلہ کون ہے. عمران خان، اب آپ دیکھیں، عمران خان 4 کیسوں میں سزا یافتہ تھے، 2 میں سسپینشن ہوگی، 2 میں بریت ہوگی. ان دونوں کی اپیلیں بھی لگا رہے ہیں، انشاءاللہ ان میں بھی بریت ہو جائے گی. باقی 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت ان کی ہوئی ہے. توشہ خانہ کے کیس میں پیر والے دن ضمانت لگی ہے، اور انشاءاللہ بڑی امید ہے پیر منگل بدھ کس دن کریں گے. بشرا بی بی کی ضمانت ہو ہی جانی ہے، بشرا بی بی تو باہر آ جائیں گی. پھر 9 مئی کے کیسوں کی ضمانتیں وہ کتنا اتنا آسان نہیں اظہر صدیق صاحب، اتنا آسان بھی نہیں ہے. دوسری طرف دیکھیں کہ جنرل فیض حمید کی فوج کی حراست میں آنا اور اس کے بعد فوجی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے کیس جانا، یہ بھی ابھی طے ہونا باقی ہے. اس کے اوپر بھی ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں بھئی، آپ بھی کیسا نظام ہے کہ آپ 9 مئی سے لے کر آج 1 سال 9 مئی گزر گیا، ہم سپتمبر میں بیٹھے ہیں، آپ ابھی تک وہی معاملہ فیصلہ نہیں کر سکے. اگر لے جانا تھا لے جاتے، روکا تھا کسی نے ان کو، پھر ہمارے پاس ریمیڈی تھی، ہم چیلنج کرتے. اب آگے کہ جب سارے کیس ختم ہو گئے تو یہ دال نہیں کرنے والی. پھر جہاں تک جنرل فیض حمید کا ہے وہ بالکل کرے. جنرل فیض حمید نے جن کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے. اور یہ جو واقعہ بتاتے ہیں وہ 2017 کا واقعہ. 2017 میں کون کس کی حکومت تھی؟ وہ ہماری حکومت نہیں تھی، وہ نواز شریف کی حکومت تھی. اور پھر اس سے آگے آیا جنرل فیض حمید کی جس کی بات کر رہے ہیں آپ. بھائی ہم اگر اگست 2018 میں آئے تھے، اپریل 2019 میں تو خواجہ آصف خود کہہ چکے ہیں، ان سے رابطہ ہوا. پھر ایکسٹینشن کی ساری باتیں پینگے انہوں نے بڑھائیں، یعنی ملک سے باہر ڈیل کر کے یہ چلے گئے. یہ تو ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، جنرل باجوہ لے کے آئے، جنرل یعنی یہ تو پی ٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت خود مانتی ہے. تو وہ فیض جنہوں نے لیا ہے وہ آئے سارے کٹہرے میں. ہم نے کوئی فیض خود نہیں لیا ہے، ہم تو زیر عتاب رہے ہیں سارے معاملے کے اندر. اور جہاں تک بات ہے کسی بغاوت کے حوالے سے یا ایسی حوالوں سے، وہ اپنا شروع میں کتنے کا فلر پھینکے، پتہ نہیں کیا پھینکا. وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو پکڑا ہوا ہے، وہ جس دن سامنے آیا وہ سچ بتا دے گا. ابھی ایک پروفیسر نے بتا ہی دیا نا آپ کے سامنے، کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے آ ہی گیا نا کہ اس پروفیسر کو کس طرح اٹھا کر کس طرح اغوا کر لیا، کیا وہ کہنا چاہتا تھا. اور اس کا نتیجہ ہے
کہ اگر انہوں نے وہ ڈگری کینسل کرنے کی بات کی، اب یہ تو اب سب کو سمجھ آ رہا ہے، تو یہ کام اتنی آسانی سے اب بیٹھنے والا نہیں ہے. پیپل، اب لوگوں کو بڑی آگاہی ہو چکی ہے. لوگ جی ٹھیک ہے. اچھا یہ تو مینڈیٹ دے دیا گیا ہے مذاکرات کا اب اچکزئی صاحب کو، تو اب یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ آگے حکومت کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کو آگے لے کر چلتے ہیں، حکومت کیسے اس کو انیشیٹو لیتی ہے. لیکن دوسری طرف جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، حکومت کچھ آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کس طرح سے ممکن ہے اور اس میں حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے میں عالیہ اب 2 منٹ دیجیے گا. یہ وہ پارلیمان ہے جس نے اتنی بے توقیری کی ہے عوامی مینڈیٹ کی. سب سے پہلے آئین میں لکھا ہے صدر دیں گے الیکشن کی ڈیٹ اور گورنر دیں گے صدر قومی اسمبلی کی اور صوبہ. انہوں نے سیکشن 57 میں اختیار دے دیا الیکشن کو، اور 90 دن سے زیادہ انہوں نے آئین توڑا. پھر انہوں نے پہلی ترمیم کے بعد اب دوسری ترمیم انہوں نے کی. آئین کے آرٹیکل 61 کے تاحیات نائلی سپریم کورٹ نے کہا آئین میں ترمیم کرنے کی بجائے انہوں نے سیکشن 232 کے ذریعے ترمیم کر کے اسے 5 سال کر دیا گیا. وہ کر نہیں سکتے، یہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ نہیں تھا. پھر آگے آ جائے، انہوں نے الیکشن اناؤنس کیا. الیکشن اناؤنس کر کے حاضر سر ججز تھے، وہ جو پریشر نہیں لے رہے، انہوں نے الیکشن ٹرائبونل بننا تھا، اس میں ترمیم کر کے انہوں نے ریٹائرڈ ججز. پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ جناب مخصوص نشستیں جو ہے، اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو، یہ ہم پہ الزام لگاتے ہوتے ہیں کہ ہم نے ری رائٹنگ آئین ہمارے لیے ہوا، بالکل نہیں ہوا. یہ الزام آپ کو یاد ہوگا 2022 کے اندر جب حمزہ شریف کا وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینا تھا، تو گورنر ابو سرفراز چیمہ نہیں لے رہے تھے، نہ گورنر عربی لے لیتے. لاہور ہائی کورٹ کے 2 فیصلے آ گئے تھے. پھر جسٹس جواد حسن نے کہا نہیں، یہ حلف جو ہے یہ جناب اسپیکر لیں گے. کہاں لکھا ہے ان کے اندر ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن؟ نہیں، ہم نہیں کہتے وہ اس حالات کے مطابق ہائی کورٹ نے بالکل فیصلہ صحیح کیا. اس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو تحریک عدم اعتماد 3 اپریل کو ریجیکٹ کر دی. 28 مارچ سے 3 اپریل تک 7 دن پورے ہو، آئین 7 دنوں کے اندر کہتا ہے. سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو فیصلہ دیا اور 9 اپریل کو گھڑیاں پیچھے جائیں گی. 3 اپریل کو وہ کیسے گھڑیاں پیچھے جائیں گی؟ نہ بالکل ٹھیک کیا، وہ گھڑیاں پیچھے گئی. 3 اپریل کو عمران خان صاحب کو نکال. اسی طرح جب سمبل لے لیا سمبل آپ نے جنوری میں لیا. جب جنوری میں سمبل لے لیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جنوری میں جائیں گے آپ، اور جنوری میں سپریم کورٹ لے گیا. ہمارا سمبل واپس آ گیا، سیٹیں آ گئی. اب وہ سیٹیں نہیں دے رہے ہمیں، اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں عمل درآمد کی درخواست کی ہے، لٹکاتے پھر رہے ہیں. اب 9 اپریل ڈیٹ پڑی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جواب دے رہے ہیں انہوں نے آ کر، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. 7 ترمیم کر لی کہ جناب ماضی سے اطلاق ہوگا، ویسٹڈ رائٹ ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ ججمنٹ کو نلیفائی نہیں کیا جاتا. اب چاہتے کیا ہے؟ چاہتے یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن دینی ہے، یا ٹینیور پوسٹ کرنی ہے، یا 65 سے 68 سال کرنی ہے. ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں 62 سے 65 سال کرنی ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا ہے، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں لے کے آنا ہے. پھر آرٹیکل 17 میں پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہ ہو. پھر چاہتے ہیں آرٹیکل 6 میں تاکہ مارشل لا لگنے کے راہ ہموار ہو سکے. تو یہ وہ ترامیم ساری جو کرنا چاہتے ہیں نا ہم، اور اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. آرٹیکل 230 لیکن ابھی تک جو ان کی امینڈمنٹ کی جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں تو یہ شامل نہیں ہے، اس میں تو ججز کی، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے ایک اپیل کے لیے ایک مزید ڈیفرنٹ بینچ کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس میں تو یہ والی چیزیں کہیں شامل ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے لیے کچھ ایکسٹینشن کی جا رہی ہے. اچھا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے آپ، اور اس کا میں آپ سے تھوڑی سی بات بتا دوں. آرٹیکل 239 ہے، اگر قومی اسمبلی میں پیش کیے گے 2/3 اکثریت چاہیے. 336 میں ان کے پاس ہے نہیں 2/3 اکثریت. پھر اس کے بعد سینٹ میں جائے گی، سینٹ میں 100 میں سے 2/3 اکثریت 67 ہے، وہ ان کے پاس ہے نہیں. جو آپ ترامیم کی بات کر رہے ہیں وہ اس کے لیے 2/3 قانون سازی تو ہو سکتی، قانون سازی تو ہو سکتی ہے نا، وہ ہو سکتی ہے. وہ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، سادہ اکثریت کی ضرورت ہے. وہ ججز کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم لڑیں گے. ججز کی تعداد اگر بڑھانی ہے تو وہ جائیں سیشن کورٹوں کے اندر، ہائی کورٹ میں جہاں خالی پڑی ہوئی ہیں سیٹیں. سپریم کورٹ میں نے باقاعدہ سروے کرایا تھا، 51% نے کہا کہ نچلی کورٹوں میں، 38% نے کہا کہ جناب ہائی کورٹ کے اندر، 11% نے صرف کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر. تو اگر یہ بڑھائے گی کوئی، یعنی ججز تعداد بڑھانے کی بات کی جائے گی، وہ بالکل ہم چیلنج بھی کریں گے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسٹیج آف منی ہے.
پھر اس کے علاوہ جو باقی آپ بات کر رہے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اپیل آلریڈی پرووائڈڈ ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں پرووائڈڈ ہے اور ہوتی رہی ہے انٹرا کورٹ اپیل. وہ بھی اگر کوئی ترمیم کرنے کی بعد محمد کاکڑ کا کیس پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی کو بچانے کے لیے ترمیم کی تھی اور وہ میں بھی اس کیس میں بحث کی تھی، میں پیش ہوا تھا اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ جو 2012 تھا وہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا. تو اس طرح کی جو بھی ترامیم کریں گے انشاءاللہ ہم ان کو چیلنج بھی کریں گے. جی ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں حکومت کے لیے، جو کہ ناراض تھے، پرانے حلیف تھے اور اب وہ امپورٹنٹ ہو گئے. صدر پاکستان سے لے کر وزیر اعظم صاحب ان کے در پر جا رہے ہیں. تو مولانا صاحب ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ حکومتی مذاکرات یا حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب کا کتنا پی ٹی آئی کی طرف رجحان ہے یا کمیٹیڈ کتنے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہ کیا وہ اس اتحاد میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب سے، مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا کر رہی ہے تحریک تحفظ پاکستان آئین پاکستان، اچک زئی صاحب سے وہ رابطے میں ہے، مینڈیٹ ان کے پاس ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ اتحاد کی طرف آتے ہیں تو 100 بسم اللہ، اور اتحاد میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. وجہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کی کشتی ڈوب چکی ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، بجلی کے بلوں میں کیا حال ہو گیا، پیٹرول کہاں جا گیا، وہاں پہ ڈیزل تو کہاں. عوام کا احساس کر رہے ہیں. پنجاب میں تو دیکھیں احساس کیا گیا ہے، 500 یونٹ پر 14 روپے کی کمی اور اب پیٹرول کی قیمتیں کمی کی جا رہی ہیں. وہ پنجاب نے نہیں دیا، وہ مصطفیٰ شجاع الرحمان مان چکے ہیں اور وہ زیادتی کی ہے، صوبائیت کی ہوا دی ہے انہوں نے. اور باقی جتنے مریم صمدوں نے جتنے پروجیکٹ ہیں، چاہے کسان کارڈ لے لیں، چاہے اور رفائی کام لے لیں، موبائل اسپتال لے لیں، آپ 2019 اور 20 کا دیکھ کر تھے اپنا عثمان بزار کا دور، یہ سارے پروجیکٹ ہم اس وقت شروع کر چکے ہیں. پنجاب میں جو بیوقوف بنا رہے ہیں نا، وہ صرف آپ مثال کے طور پر آپ میک اپ کر کے اگر بیٹھ کے آگے کہیں اور آپ اگر مثال کے طور پر شراب، اپنا پیپسی کی بوتل میں اگر شراب کی بوتل لگا کر آپ دے دے کہ یہ وہ ہے، تو لوگ نہیں مانیں گے چیزوں کو. تو یہ سوال ہی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جتنا بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا، ابھی دیکھیں آپ یوں لینا، رانا ثناء اللہ جو کہتے تھے بات ہی ہوگی، آج وہ عمران خان کی جدوجہد کو مان گیا. آج وہ بات کر رہی ہے کہ نہیں ہمیں ایک گفتگو کرنی چاہیے. گفتگو کرنے کا جب وقت تھا، میں 5 جون 2023 سے کہہ رہا ہوں، میں یو کے میں تھا، لندن میں نے پریس کانفرنس کی تھی، میں نے کہا تھا پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. اس وقت آگے بڑھنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن یہ آپ نے کہا تھا نا، بانی پی ٹی آئی نے یہ کبھی بھی نہیں کہا، وہ تو سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے ہی مخالف ہیں، انہوں نے کبھی بھی حمایت نہیں کی. نہ دیکھیے، وہ عمران خان صاحب تو اصولوں کی جدوجہد کر رہے ہیں نا. ہمیشہ یاد رکھیے گا، ریسیونگ اینڈ پہ جو بیٹھا ہے نا، یہ حکومت کا کام تھا. اب حکومت مذاکرات کے لیے آ رہی ہے نا، یہ آج کیوں آ رہی ہے، اس وقت کیوں نہیں آئی؟ کہ جب اسٹیبلشمنٹ ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے پیچھے لگی ہوئی تھی تو اس وقت کیوں نہیں آئی؟ اس وقت جو کہ ایجنڈا ان کا تھا، فرنٹ پہ یہ کھیل ٹائم انہوں نے ضائع کیا، ہم نے نہیں وقت ضائع کیا. اس وقت انہیں آگے آنا چاہیے تھا. بلکہ میں تو اگر میری بات کہہ رہے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں تو ایک سیاسی بات بھی کرتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا چاہیے تھا حکومت بنانے کے لیے. لیکن عمران خان صاحب نے ہائی ماڈل لاسٹ شارٹلی آنسر دیجیے گا کہ اب کیا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جو 8 سپٹمبر کا جلسہ ہے، کیا وہ بھی ملتوی ہونے جا رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ہے، ابھی مثال کے طور پر پی ٹی آئی لاہور کا صدر پکڑ لیا ہمارا، خیبر اپنا گجرات کا، ان کو ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے، وہ میں نے چیلنج کیے، وکالت نامے نہیں دے رہے تھے. وہ جب میں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، سنا واپس لے لیا ہے. لیکن ہم اس کو منطقی لاہور ہائی کورٹ کا لاہور شیخ امتیاز محمود کی ایف آئی آروں کو ڈیٹیل نہیں دے رہے تھے. وہ سارا وہ اپنا پیر کو وہ بھی لگا ہوا کیس، اور پیر کو ان کا ریمانڈ بھی ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے اور 8 تاریخ کا بھرپور ہوگا. کوئی بہت بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تھے. اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا 8 سپٹمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کینسل ہو، جبکہ حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 8 سپٹمبر کو پی ٹی آئی جلسہ کر سکے. تو یعنی کہ اب جواب ملے گا 8 سپٹمبر کو ہی. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد جب ہم بات کریں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ذوالفقار علی بدر، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. کیپ واچنگ.
वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़कार अली बदर साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी के स्पोक्स पर्सन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। जुल्फ़कार अली बदर साहब, मोस्ट वेलकम, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो कुछ अवामी बात कर लेते हैं कि अवाम के लिए ये नून लीग की हुकूमत पंजाब में और वफाक में बड़े इक़दामात कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी नाखुश है। क्यों? आप पंजाब के अवाम के साथ नहीं चाहते कि उनको रिलीफ मिले? नाराज़गी आपकी आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयला साहबा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिल्कुल इस बात पे पुख्ता रखती है इरादा के अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने, आप देखें, रिसेंटली जो सोलर प्रोग्राम का आगाज किया है सिंध से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको इनॉग्रेट किया है, वो अवाम को रिलीफ देने के लिए स्टार्ट किया है। और वो सस्टेनेबल एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्ग टर्म अगले 20, 25, 30 साल के ऊपर लोगों को रिलीफ मिलता रहेगा। ये बात नहीं है कि हम इस बात पे यकीन नहीं रखते कि अवाम को रिलीफ ना दिया जाए, बिल्कुल देना चाहिए। हुकूमतों को चाहिए कि रिलीफ दें, फेडरल गवर्नमेंट को भी, सूबाई हुकूमतों को भी। लेकिन जिस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है उसके ऊपर सवालिया निशान है कि 2 माह के लिए आप रिलीफ देते हैं, अगर 45 अरब रुपए की रकम को आप इस सोलर पैनल्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते 500 यूनिट तक के लोगों को, तो ये तकरीबन 25 से 30 हजार घराने को फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पैनल्स मिलने थे और उनके यूनिट्स फ्री हो जाने थे अगले 25 साल के लिए। देखिए, ये तो एक टर्मिनोलॉजी है सस्टेनेबिलिटी की, ये बड़ी मायने रखती है आजकल के दौर के अंदर। ये वक्ती तौर पे आप चीजों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। उसके लिए आपको एक पढ़ा लिखा और ऐसा मॉडल डेवलप करना पड़ता है जिससे सस्टेनेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और लोगों की जिंदगी में एक बेहतर जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो सके। क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जो किया, बिल्कुल 2 महीने के लिए वक्ती तौर पे लोगों को रिलीफ मिला और लोग शायद इससे हैप्पी भी हो जाएं, लेकिन 2 माह बाद जो ये पैसे जाया होंगे, 2 माह बाद अवाम क्या करेगी? ये 14 यूनिट का है, अगर आप इनको यही 14 यूनिट की जगह लॉन्ग टर्म पैनल्स दे देते, सोलर पैनल्स, वो तो भी पंजाब हुकूमत और वजीर आला पंजाब मरियम साहिबा ये भी कह रही हैं कि सोलर के ऊपर भी वो जा रहे हैं। 14 रुपए की बजाय 70 रुपए जो है उनको रिलीफ मिलता और अगले 25 साल तक ये रिलीफ मिलता रहना था। देखें, अब हर एक की अपनी सोच होती है। मरियम नवाज साहिबा ने जो कुछ भी किया उन्होंने अपनी सोच और अपने मुशीरों के कहने पे किया, लेकिन दुनिया के अंदर कामयाब वो शख्स होता है जिसके मुशीर अच्छे होते हैं, आपको ऐसा मशवरा देते हैं जिससे हुकूमत के पैसे भी जाया नहीं होते और लॉन्ग टर्म लोगों को रिलीफ भी मिलता रहता है और एक सस्टेनेबिलिटी का मॉडल भी क्रिएट होता रहता है। ये अगर हम मुकाबलेबाजी पे जाके सिंध की हुकूमत भी ऐसा इकदाम करती तो मैं समझता कि पैसे का ज़िया करती, लेकिन वहां पे के वजीर आला ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने के ऊपर एक सस्टेनेबल मॉडल लोगों को सोलर पैनल दिया है। अब आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने ये काम किया है क्योंकि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में स्टार्ट किया था। अब बाकी हुकूमतें भी, खास तौर पे पंजाब की हुकूमत और दीगर हुकूमतें भी इसी मॉडल को फॉलो करना शुरू कर देंगी। लेकिन ये जरूरी होता है कि आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो फोकस करें, ना कि आप अपना एक मीडिया जो है वो माइलेज लेने की कोशिश करें जो कि वक्ती तौर पे आपको शायद फायदा दे लेकिन लॉन्ग टर्म सलूशन नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इस वक्त मौलाना साहब की अहमियत बहुत बढ़ गई है और पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ मौलाना साहब की नाराज़गी थी और हुकूमत ने भी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी अपने ये चंद महीनों में मौलाना साहब को कि वो उन्होंने उस वक्त जिद्दोजहद की, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, सबके साथ मिलकर। लेकिन अब अहमियत उनकी ज़्यादा हो गई है, सदर पाकिस्तान भी उनके दर पर चले गए हैं। अब ये मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात असल में हैं क्या? वो उनके मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात क्या है हुकूमत के साथ? देखिए, मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो मौलाना साहब ही बता सकेंगे कि उनकी क्या डिमांड है। लेकिन ज़ाहिर है मुलाकातों में तो बताए होंगे ना। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मौलाना साहब के बहुत पुराने
30 سال سے بھی زیادہ کے تعلقات ہیں، اور 93 سے آنورڈز میں تو خود دیکھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک ذاتی دوستی، ذاتی تعلق والا معاملہ ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کا مولانا صاحب کے پاس جانا اور یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان کے صدر کے اندر اتنی سیاسی سوجھ بوجھ اور لچک موجود ہے کہ وہ ضد کی سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتے، بلکہ رواداری، عزت اور اخلاص کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ کسی بھی سیاسی فریق کو، حریف کو اور سیاسی مخالفین کے ساتھ، سیاسی دوستوں کے ساتھ، چاہے ان کا اپنا نظریہ ہو، ان کے پاس جا سکتے ہیں اور بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو تحفظات ہیں جو مولانا صاحب ظاہر ہے کہ اب حکومت کو یا صدر پاکستان کو یا وزیر اعظم کو بتائے ہی ہوں گے اور بتا بھی رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں، میں اس کے اوپر بھی بات کرتی ہوں، لیکن ایک طرف دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو ناراض ہیں، حکومت اس وقت ان سے کیا فائدہ لینا چاہتی ہے؟ پارلیمنٹ میں قانون سازی جو کرنا چاہتی ہے اس میں حمایت چاہتی ہے، یا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نا اتحاد کریں، یہ معاملہ اٹھایا ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جس کراس روٹ سے گزر رہا ہے، جتنے چیلنجز انٹرنلی ایکسٹرنلی، ٹیررزم کا، اکانومی کا، پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، فورن پالیسی کا، یہ سارے جو معاملات ہیں، اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل پارٹیز، ان کی لیڈرشپ کو ایک ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا ہے، اور مولانا صاحب کو جو ساتھ ملنا اور ساتھ بٹھانا اور بات چیت کرنا، کہ مولانا صاحب کوئی جو بھی اسٹریٹجی یا جو بھی لائے عمل بنائیں یا حکمت عملی بنائیں، وہ اس قسم کی ہو کہ جس کے اندر کوئی سیاسی تفریق نہ آئے، بلکہ سیاسی سٹرینتھ بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں۔ مولانا صاحب کا ہمیں نہیں پتا پی ٹی آئی کے ساتھ کس قسم کی بات چیت ہے اور کیا معاملہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا ہمارے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنا پہ ہم مولانا صاحب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی قسم کی بھی ان کا معاملہ ہو۔ اچھا، اب مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں، جی ٹھیک ہے، اب ضرورت کے اوپر تو آپ نے بات نہیں کی کہ حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے اس وقت کہ مولانا صاحب کو ناراض مولانا صاحب کو منانے کی کوشش ہے، لیکن مولانا صاحب جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے آئے ہیں، اور پھر دوسرا ان کا یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ اور یہ جمہوری پٹری سے اتر چکی ہے، تو اس سب کے باوجود کس طرح سے یقین دہانی کروائی جائے گی کہ یہ لیجٹمیٹ ہے، جمہوری پٹری سے نہیں اتری ہے؟ دیکھیں، جب مولانا صاحب آ کے ساتھ ایک سیاسی ڈائیلاگ کریں گے اور مسائل کے حل کی طرف بات چیت کریں گے، تو بہت ساری چیزوں کا، مسائل کا حل خود ہی نکل آئے گا، تو مولانا صاحب کی اس بات کے اوپر ہمیں کوئی کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا، آپ بھی جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کے حوالے سے آپ کے ہی ایک اہم رہنما نے میرے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب صدر بننا چاہتے تھے، ظاہر اور کچھ نہیں، اور صدر پاکستان کی جو کرسی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو مل گئی، تو یہ بھی ان کی ایک ناراضگی کی وجہ ہے۔ اب وہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کے پی کے میں گورنرشپ چاہیے، گورنرشپ تو اس وقت پیپلز پارٹی کی ہے، تو کیا کمپرومائز کریں گے؟ یہاں پر صدر کی کرسی بھی نہیں دی مولانا صاحب کو جو ان کی خواہش تھی، پھر اب گورنرشپ مانگتے ہیں، تو ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے گورنرشپ اپنا گورنر قربان کریں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب مولانا صاحب ساتھ بیٹھ کے سیاسی مسائل کا حل نکالیں گے تو بہت ساری چیزوں کا معاملہ حل ہو جائے گا، اور مولانا صاحب کی جو بہت سارے تحفظات ہیں اس کو دور کر دیا جائے گا۔ یہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، یہ ایک جب نشست ہوگی بیٹھ کے سیاسی معاملات کو حل کرنے کی، تو یہ ایک ایسی اس کے نتیجے میں ایسا معاملہ آئے گا کہ مولانا صاحب کے تحفظات بھی دور ہو جائیں گے اور بہت ساری مسائل کا حل بھی نکل آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو کتنی پر امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے کوئی حامی نہیں بھری ہے کہ وہ آگے بات چیت کو لے کر بڑھیں گے، آگے ساتھ چلیں گے، اس کے لیے انہوں نے حامی نہیں بھری ہے۔ دیکھیں، مولانا صاحب کے پاس آصف علی زرداری صاحب کا جانا ایک آئس بریکنگ تھا، ایک پرانے تعلقات کا ریوائول تھا، اور مولانا صاحب کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے اندر لچک ہے، ہم رواداری، عزت کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ آگے اب مولانا صاحب کے اوپر ہے کہ وہ اپنا جو بھی سیاسی
جوڑ توڑ یا جو بھی بات چیت کسی سے کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کے مسائل کا حل کہیں اور سے نکلتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ورنہ مولانا صاحب کے پاس ہمارا ایک پرانا تعلق تو ہے ہی ہے، اور بیٹھ کے ہم مسائل کا حل نکال سکتے یعنی ہیں۔ کہ گیو اینڈ ٹیک ابھی تک جو سمجھ میں آیا ہے وہ آپ نے سیاسی ہی بات کر دی ہے، کوئی کلیئر بات نہیں کی ہے، یعنی کہ ابھی تک مولانا صاحب کو کچھ بھی آفر نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو کچھ آفر بھی کیا جائے گا، ان کی خواہش کوئی پوری بھی ہوگی؟ آفر تو تب کیا جائے نا، مولانا صاحب کی کوئی ڈیمانڈ سامنے، ابھی تک مولانا صاحب کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی مولانا صاحب ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی اس قسم کی جوڑ توڑ یا کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو شاید وہ پہلے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ادروائز اگر ہوگا تو اچھی بات ہے، نہیں ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے اندر تمام بیٹھی ہوئی پارٹی کوئی نہ کوئی مسائل کا حل نکالیں گی اور مولانا صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ لے کے اور تحفظات دور کریں گے۔ رائٹ، لاسٹ کویسچن کہ اس وقت حکومت کی جانب سے پی ایم ایل این کی جانب سے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات مختصراً کیے جائیں گے، اور لیکن ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے 9 مئی کے اوپر معافی مانگی جائے اور اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ اب پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ میں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کی تو معافی ہونی نہیں چاہیے، اور 9 مئی کے اندر جو لوگ انوالو تھے ان کو تو ایک مثال بنانا چاہیے، اور اس کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا۔ اس سے ہٹ کے ہاں 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ انوالو تھے یا بانی پی ٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تو ان کو بالکل قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ برعکس جو ہے ایک سیاسی جو گفتگو کا طریقہ ہے، بات چیت کا ذریعہ ہے، ڈائیلاگ کے ذریعے ان کو بھی سیاسی مسائل کو حل کرنے کی طرف بھی معاملے کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی طرف مسائل کا حل نکل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہے ذوالفقار علی بدر صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹیک دے رہے تھے کہ اس وقت جو مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں، ایک ظاہر ہے کہ ان کے ماضی کے حلیف رہے ہیں اور وہ ناراض ہیں اور ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی کچھ لو اور کچھ دو کی بات نہیں کر رہے کہ وہ کیا آفر کیا جا رہا ہے اور مولانا صاحب کیا مانگ رہے ہیں۔ جو ہم نے سوال کیا اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیٹس آل، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔